एपिसोड 683। पता नहीं सोनिया ने उसके दोनों हाथों की कितनी उंगलियों को तोड़ डाला था। पास्कल को यूं लग रहा था जैसे दोनों हाथ टूट गए हैं। अगर किसी ने उसे नहीं बचाया तो दोनों पांव भी टूट जाएंगे और इस तरह वो हमेशा हमेशा के लिए बेदस्त तो पाके लाएगा। सोनिया ने उसे छोड़ दिया। एक तरफ हटकर बोली, तातियाना शैजोर है, तुम इसे काबू में नहीं कर सकते थे, इसलिए शैतानी चाल चली। इसके आसाब कमजोर कर दिए। जिस लड़की के कदमों की चाप सुनकर बड़े बड़े खतरनाक मुजरिम छुपने लगते हैं, वो अभी बेदस्तोपा होकर पड़ी है। मैंने भी तुम्हारे साथ यही सलूक किया है। जाओ, वो हसीन और पुरशबाब लड़की बिस्तर पर लेटी है, मर्द हो तो अपनी हवस पूरी कर लो। वो तकलीफ से कर्राते हुए बोला, नादिया, ये ना भूलो, तुम हमारे मुल्क में हो, मैं तुम्हारा जीना महल कर दूंगा। तुम अपनी भलाई चाहती हो तो मुझे तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए फौरन डॉक्टर और एम्बुलेंस को तलब करो। सोनिया ने पूछा, क्यों तातियाना, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहने लगी, ये कमीना है मगर हमारे मुल्क का सरमाया है। इसे ख्याल खानी के लिए और मुल्क की खिदमत करने के लिए जिंदा रहना चाहिए। मैं नंबर बता रही हूं, तुम मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात करो। उसी वक्त किसी ने हॉल्ट कहा। सोनिया ने दरवाजे की तरफ देखा। एक फौजी जवान गन लिए खड़ा था। दूसरे कई मुसल्ला जवान अंदर आ रहे थे। तातियाना ने कहा, इस शख्स को हिरासत में लो और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास ले चलो, वहीं इसके लिए तिब्बी इमदाद फराहम करो। एक फौजी अफसर ने कहा, हमें बताया गया था कि कोई शख्स आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। हम आपकी निगरानी करते रहते थे। आज ये गिरफ्तार हो ही गया। हम इससे असलियत उगलवा लेंगे। इसे कोई नुकसान न पहुंचाया जाए और न ही इसकी गिरफ्तारी का जिक्र किसी से किया जाए। इसका फैसला हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के दफ्तर में होगा। उन मुसल्ला फौजियों से पास्कल की असलियत छुपाई जा रही थी। वो उसे पकड़ कर ले गए। सोनिया ने नंबर मिलाने के बाद रिसीवर तातियाना को दिया। वो उसे कान से लगाकर बोली, पास्कल मेरे लिए आस्तीन का सांप साबित हुआ है। उसे एक मुजरिम की तरह आपके सामने लाया जा रहा है। उसकी कमीनगी के बाइस मैं कमजोरी महसूस कर रही हूं। अब आपके सामने हाजिर नहीं हो सकती, इसलिए फोन पर पूरी तफसील बयान कर रही हूं। वो शुरू से आखिर तक बताने लगी। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने पूरी रिपोर्ट सुनने के बाद कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारा पास्कल ऐसी गिरी हुई हरकत करेगा। वो इस मुल्क के लिए इतना ही जरूरी है जितना कि हमारी जिंदगी के लिए सांस होती है। बहरहाल तुम यहां आओगी तो हम इसके मुताल्लिक किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। तुम्हारे लिए डॉक्टर आ रहा है। मैं नादिया को अपने साथ रखना चाहती हूं। रख सकती हो। मारिया के पास डमी पारस पहुंच रहा है। उस जहरीली लड़की को काबू में रखने के लिए अब नादिया को सोनिया का रोल अदा करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये नादिया सोनिया से कुछ कम नहीं है। उसने दोबारा तुम्हारी जान बचाई और तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आने दी। हर बार उसने हैरत अंगेज सलाहियतों का मुजाहरा किया है। अपनी आंखों की पुरस्कार कुव्वत से दुश्मन ख्याल खानी करने वाले को भगा दिया था और आज किसी नामालूम दाव पेच के जरिए पास्कल की उंगलियां तोड़ दी हैं। ये औरत बहुत ही खतरनाक है। तुम्हें होशियार रहना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में किसी पर भरोसा नहीं किया, नादिया पर भी नहीं करूंगी, लेकिन तमाम उम्र उसकी एहसान मंद रहूंगी और अपनी जान की तरह उसे अजीज रखूंगी। उसने कुछ और बातें करने के बाद रिसीवर रख दिया। फिर सोनिया से कहा, मैंने अपने आला अफसर से जो कुछ कहा है वो तुमने सुना है। मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी, लेकिन मोहब्बत इतनी करूंगी कि तुम्हारे लिए वक्त आने पर जान की बाजी भी लगा दूंगी। तुम मुझे चाहती हो, यही काफी है। यहां डमी पारस आ रहा है। मेरी जरूरत नहीं रही है। मुझे वापस जाने दो। पेरिस में तुम्हारा कोई घर वाला नहीं है, बच्चे नहीं है। कैसीनो की आमदनी तुम्हारे बैंक में जमा होती रहेगी या तुम्हारे वफादार उसे काला धन बनाते रहेंगे। वहां जाकर क्या करोगी? मेरे साथ रहो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जहां मेरी जात पर भरोसा ना हो वहां मैं नहीं रहती। नादिया, मुझे समझने की कोशिश करो। हमारे मुल्क में ऐसे जासूस भी आते हैं जो हमारे आला अफसरान का भरपूर एतमाद हासिल करते हैं। जब वो यहां से अहम कोई राज चुरा कर ले जाते हैं या चुरा ले जाने से पहले मारे जाते हैं, तब अकल आती है कि मुल्की मामलात में कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें भी यही मशवरा देती हूं कि मुझ पर भी ज्यादा एतमाद ना करो। अगर मैंने कभी अपने मुल्क के खिलाफ तुम्हें कोई कदम उठाते देख लिया तो तुम्हें दूसरी सांस लेने की मोहलत नहीं दूंगी। तुम मुझे अपने साथ क्यों रखना चाहती हो? तुम ज़हीन होकर ऐसा सवाल कर रही हो। पहले सुपर मास्टर का ख्याल खानी करने वाला मेरा दुश्मन था, अब ये पास्कल भी खुलकर दुश्मनी कर चुका है। मैं जानती हूं उसे सजा नहीं होगी, वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा। वो मुझसे आइंदा दुश्मनी ना करने का वादा करेगा,
لیکن پھر کسی ہتھ کنڈے سے نقصان پہنچائے گا، مجھے کمزور بنا کر دماغی جھٹکے پہنچائے گا اور الزام سپر ماسٹر کے خیال خانی کرنے والے کو دے گا۔ صرف تم ایک ایسی ہو جو کسی کو بھی میرے دماغ سے بھگا سکتی ہو۔ جب تک دشمن خیال خانی کرنے والے فنا نہیں ہوں گے میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ یعنی تم مجھے جبرن روک سکتی ہو؟ ایسا وقت نہ آنے دو۔ تم سمجھدار ہو، مجھ پر جبر کرو گی اور مجھ سے توقع بھی کرو گی کہ میں خیال خانی کرنے والوں سے تمہیں بچا کر رکھوں گی۔ کیا یہ تمہاری دانائی ہے؟ جب تمہیں جبرن روکا جائے گا تب میں تم سے دوستی اور وفاداری کی توقع نہیں کروں گی۔ فی الحال تم دوست ہو، دوستانہ انداز میں فیصلہ کرو۔ سونیا ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہوئے بولی، میں تمہارے ملک میں آئی تو پاسکل کی موت آتے آتے رہ گئی۔ میں چاہتی تو وہ ابھی زندہ نہ رہتا۔ اگر تم اپنے ذرائع سے سپر ماسٹر تک پہنچا دو تو میں اس کے خیال خانی کرنے والے کو ختم کر دوں گی۔ جب تمہارا دشمن نہیں ہوگا تو تمہیں میری ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ تم میرے دل کی بات کہہ رہی ہو۔ میں خود امریکہ جانا چاہتی ہوں۔ آج کل جو کو ایک تجربے سے گزارا جا رہا ہے، کل تک اس کا نتیجہ معلوم ہوگا۔ جب میرے اعلیٰ حکام کو یہ اطمینان ہو جائے گا کہ پاسکل کے علاوہ جو کی خیال خانی بھی ہمارے کام آ رہی ہے تو مجھے یہاں سے جانے کی اجازت مل جائے گی۔ تم میرے ساتھ چلو گی؟ سونیا نے کہا، میں نے سنا ہے جو کا ذہن بچکانا ہے۔ وہ بھلا اس ملک کے لیے کیا کام کرے گی جبکہ اس نے فرحاد کی زندگی میں کچھ نہیں کیا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، یہی تجربہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے وہ عمر رسیدہ بچی تھی، اب اپنی عمر کے مطابق ذہانت سے بھرپور بنائی جا رہی ہے۔ اس کے دماغ کا آپریشن کیا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کو یقین ہے کہ خاطر خواہ نتائج سامنے آئیں گے۔ یہ ڈاکٹروں کا حیرت انگیز کارنامہ ہوگا۔ کیا میں جو کو دیکھ سکوں گی؟ سوری، اس کے پاس ماسک مین کے علاوہ 2 ڈاکٹر اور 2 نرسیں ہی جا سکتی ہیں۔ میں اپنے خصوصی اجازت نامے کے ذریعے جا سکتی ہوں، لیکن جانا ضروری نہیں سمجھتی۔ کیا یہ تجسس پیدا نہیں ہوتا کہ بچکانہ ذہن رکھنے والی اپنی عمر کے مطابق کیسے ذہین ہوگی اور وہ اب کیسی لگے گی؟ ہاں، اسے دیکھنے کو جی چاہتا ہے، مگر جلدی کیا ہے؟ میں ملکی اہم معاملات کے دوران اس سے کہیں نہ کہیں ضرور مل لوں گی۔ سونیا نے جو کے متعلق مزید گفتگو نہیں کی۔ تاتیانا بہت شک کی مزاج تھی۔ وہ کبھی یہ نہ بتاتی کہ جو کو کہاں رکھا گیا ہے۔ وہاں تاتیانا کے علاج کے لیے ڈاکٹر آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے تاتیانا کو دوائیں کھانے کے لیے دی، ایک انجیکشن بھی لگایا، پھر کہا، تشویش کی بات نہیں ہے۔ ڈمی پارس نے سونیا سے تنہائی میں ملاقات کی، پھر کہا، مس نادیہ، آپ سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے سنا ہے آپ زبردست فائٹر ہیں اور کوئی پراسرار علم جانتی ہیں۔ تم کیا جانتے ہو؟ بتاؤ تاکہ میں خوش ہو سکوں۔ میں فوجی تربیت حاصل کر رہا ہوں، بہترین نقال سمجھا جاتا ہوں، اس لیے پارس کا رول ادا کر رہا ہوں۔ جب یہاں جو لائی گئی تھی تب بھی تم پارس بنے ہوئے تھے؟ ہاں، وہ بہت معصوم لڑکی تھی۔ تھی کا مطلب کیا ہوا؟ یہی کہ اب معصوم بچی نہیں رہے گی، اپنی عمر کے مطابق چالاک تیز ترار بنائی جا رہی ہے۔ سنا ہے اس کے دماغ کا آپریشن کیا گیا ہے؟ ہاں، ہمارے اعلیٰ افسران اور اعلیٰ حکام آپریشن نتائج کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ کیا اس کی صورت اور لب و لہجہ بھی بدل جائے گا؟ پتہ نہیں کیا کچھ تبدیلیاں آئیں گی۔ اسے بڑے آرام میں رکھا گیا ہے۔ اسی وقت آرمر نے دماغ میں آتے ہی کوڈ ورڈز ادا کیے۔ سونیا نے ڈمی سے کہا، اچھا میں ذرا واش روم جا رہی ہوں۔ اس نے ڈمی کو ٹال دیا۔ واش روم میں جا کر کہنے لگی، کوئی خاص بات؟ جی ہاں، جو ہوش میں آ گئی ہے۔ چونکہ ابھی کمزور ہے اس لیے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر رہی ہے۔ آرمر، یہ بہترین موقع ہے، تم تنویمی عمل کے ذریعے اسے اپنی معمولہ بنا سکتے ہو۔ لیکن وہاں پاسکل موجود ہوگا۔ میں نے اس کی انگلیاں توڑ دی ہیں، ابھی وہ خیال خانی کے قابل نہیں ہے۔ خدا ہم پر مہربان ہے، میں ابھی اپنا کام کرتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ سونیا واش روم سے باہر آ گئی۔ ماریا خوبصورت لباس پہنے ہوئی تھی، خوش ہو کر بولی، مما میں پارس کے ساتھ گھومنے جا رہی ہوں۔ ہاں جاؤ بیٹی، مگر میری نصیحت یاد رکھو، غصہ برداشت کرنے کی کوشش کرتی رہو۔ وہ ہنس کر کہنے لگی، اب مجھے غصہ نہیں آئے گا، میرا پارس میرے ساتھ ہے۔ وہ اس کے بازوؤں میں بازو ڈال کر چلنا چاہتی تھی۔ ڈمی گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا، پھر کہنے لگا، تم نے وعدہ کیا ہے ہم ایک دوسرے سے کم از کم ایک بالش دور رہیں گے۔ وہ سرد آہ بھر کر بولی، پتہ نہیں میرے اندر سے یہ زہر کبھی ختم ہوگا یا نہیں۔ محبت کرنے والا بھی مجھ سے خوف کھاتا ہے۔ وہ اس سے فاصلہ رکھتی ہوئی باہر چلی گئی۔ تاتیانا بستر سے اٹھ کر ٹہل رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میں اچھی خاصی توانائی محسوس کر رہی ہوں مریم، مجھے دودھ اوولٹین پلاؤ۔
مریم اس کے لیے گرم دودھ میں اوولٹین ملانے لگی۔ تاتیانا نے سونیا کو دیکھ کر کہا، ڈاکٹر کی دوا نے خوب اثر کیا ہے، میں توانائی محسوس کر رہی ہوں۔ پاسکل کی دوا بھی عارضی کمزوری کے لیے تھی۔ چلو اچھا ہوا تم نارمل ہو گئی۔ میں ابھی باہر جاؤں گی، تم بھی تیار ہو جاؤ، اپنا سامان لے کر چلو، آج سے تم میرے ساتھ رہو گی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد تاتیانا کا انتظار کرنے لگی۔ آرمر نے آ کر کہا، کام ہو گیا۔ جو نے ہوش میں آ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ ڈاکٹروں نے سمجھا وہ کمزوری کے باعث سو رہی ہے، انہوں نے اسے آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس پر تنویمی عمل کیا تو وہ بڑی آسانی سے معمولہ بن گئی۔ میں اس کے دماغ میں یہ باتیں نقش کر چکا ہوں کہ وہ صحت مند ہونے کے بعد میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرے گی، اگر محسوس کرے تو انہیں نظر انداز کر دے گی۔ اب وہ تنویمی نیند پوری کر رہی ہے۔ شاباش، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ آئندہ بھی اس کے دماغ میں جا کر معلوم کرتے رہو کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ویسے اس کی ذہنی حالت کیسی ہے؟ افسوس اب وہ پہلی والی چوچو نہیں رہی۔ وہ بچپن سے اب تک کے تمام رشتوں کو بھول چکی ہے۔ پتہ نہیں تجربے کار ماہر ڈاکٹروں نے دماغ کے کس حصے کا آپریشن کیا اور کن حصوں کو چھوڑ دیا۔ جو کو وہ تمام علم و ہنر یاد ہیں جو وہ حاصل کر چکی ہے۔ اسے خیال خانی کی تکنیک یاد ہے۔ ماسمین کو صرف اس کی ٹیلی پیتھی سے دلچسپی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپریشن کے بعد بھی ٹیلی پیتھی کی صلاحیت باقی ہے، ورنہ وہ لوگ جو کو ناکارہ سمجھ کر مار ڈالتے۔ مجھے خوشی ہے کہ میری جو ایک بالغ افراد کی طرح زندگی گزارے گی۔ ٹیلی پیتھی کا علم بھی برقرار رہے گا، اس طرح وہ زندگی کی تمام خوشیاں حاصل کرے گی۔ ہاں آرمر، یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے۔ دشمنوں کی دشمنی سے جو کو بہت بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ 2 گھنٹے بعد تنویمی نیند پوری ہو جائے گی۔ میں اس کے دماغ میں رہا کروں گا۔ ٹھیک ہے، اسے زیادہ سے زیادہ اٹینڈ کرو، لیکن ہر آدھ گھنٹے بعد مجھ سے رابطہ قائم کرتے رہو۔ مجھے کسی وقت بھی تمہاری ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ وہ آرمر کے جانے کے بعد سوچنے لگی، ایک بہت بڑا مرحلہ طے ہو گیا ہے۔ آرمر جب چاہے گا جو کے پاس پہنچ جائے گا اور مجھے بھی اس کے صحیح حالات معلوم ہوتے رہیں گے۔ اب 2 بہت ہی مشکل مرحلے رہ گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کو کسی طرح خفیہ اڈے سے نکالنا، دوسرا یہ کہ اسے اس ملک کی سرحد سے باہر لے جانا۔ یہ تقریباً ناممکن ہے۔ یہاں قدم قدم پر پابندیاں ہیں۔ یہاں غیر ملکی طیارے یا ہیلی کاپٹر خفیہ پرواز نہیں کر سکتے، اور اس ملک کے کسی طیارے کو اغوا کر کے لے جانا ممکن نہیں ہے۔ لیکن ناممکن کو کسی طرح ممکن بنانے کی کوشش کروں گی۔ وہ خیالات سے چونک گئی۔ تاتیانا کمرے میں آ کر پوچھ رہی تھی، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، تم مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہو، یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے، لیکن میں محسوس کر رہی ہوں کہ میں ایک قیدی ہوں، اس ملک کی اور اس شہر کی جی بھر کے سیر نہیں کر سکوں گی۔ تاتیانا ہنستے ہوئے بولی، یہ تمہارا خیال ہے، جہاں میں جاؤں گی وہاں تم جاؤ گی۔ اس طرح تم شہر کو ہی نہیں پورے ملک کو دیکھ سکو گی۔ میں ابھی تمہیں شہر کی سیر کراؤں گی، تھوڑا پیدل بھی چلوں گی تاکہ توانائی اور تھکن کا اندازہ ہو سکے اور تمہاری خواہش بھی پوری ہو سکے۔ سونیا اپنی اٹیچی اٹھا کر اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ 2 مسلح گارڈز وہاں موجود تھے۔ انہوں نے تاتیانا کو سلیوٹ کیا۔ سونیا کی اٹیچی لے کر ڈگی میں رکھی۔ وہ دونوں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ تاتیانا نے کارڈ لیس ریسیور کے ذریعے انٹیلیجنس والوں کو بتایا کہ وہ نادیہ کے ساتھ شہر کے کون سے علاقوں اور بازاروں میں جائے گی اور کہاں گاڑی چھوڑ کر پیدل چلے گی، پھر واپس گاڑی میں آ کر اپنی رہائش گاہ میں پہنچے گی۔ یہ اطلاع دینے کے بعد اس نے گاڑی اسٹارٹ کی، پھر اسے آگے بڑھاتے ہوئے اطمینان سے ڈرائیو کرنے لگی۔ سونیا نے پوچھا، یہاں تمہاری حیثیت کسی اعلیٰ حاکم سے کم نہیں ہے، پھر بھی تم روانگی سے قبل رپورٹ دیتی ہو، کیا یہ پابندی نہیں ہے؟ اعلیٰ حکام بھی پابند ہوتے ہیں اور میری طرح روانگی سے پہلے پورا پروگرام طے کر لیتے ہیں، اور ایسا ہر ملک کے حکام کرتے ہیں۔ ایسی پابندیاں تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ وہ مختلف موضوعات پر باتیں کرتی ہوئی ہنستی بولتی ہوئی ایک بازار کے قریب پہنچ گئیں۔ پھر تاتیانا ایک جگہ گاڑی پارک کر کے بولی، آؤ یہاں کے بازار کی سیر کرو اور جو چیز پسند آئے خرید لو۔ میرے پاس یہاں کی کرنسی نہیں ہے، میں یہاں کی چلتی پھرتی کرنسی ہوں۔ اکثر دکاندار مجھے جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے میرا خصوصی شناختی کارڈ دیکھ کر بل میرے دفتر میں بھیج دیتے ہیں۔ سونیا نے اس کے ساتھ بازار کی سیر کی۔ اسے خریداری کا شوق نہیں تھا۔ تاتیانا کے بے حد اصرار پر اس نے ایک لباس خرید لیا، پھر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئیں۔ سونیا نے پوچھا، کیا تم تھکن محسوس کر رہی ہو؟ بالکل نہیں، میں پہلے کی طرح نارمل ہوں، جسمانی تھکن نہیں ہے۔
اگر وہ کمبخت پاسکل دھوکے سے دوا نہ کھلاتا تو میں اب تک دماغی توانائی بھی حاصل کر لیتی۔ فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بے شک تمہاری موجودگی میں کوئی خیال خانی کرنے والا مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن وہ ابھی چپ ہوگا۔ یہ سوچ کر بے چینی سی ہوتی ہے۔ میں مجبور بن کر نہیں رہنا چاہتی، جلد از جلد دماغی توانائی حاصل کر کے اپنے اندر چھپے ہوئے دشمنوں کو بھگانا چاہتی ہوں۔ اس نے ایک بہت بڑے پارک کے سامنے گاڑی روک دی۔ وہ پارک بہت ہی خوبصورت تھا۔ رنگ برنگے خوشنما پھول اپنی اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ صحت مند عورتیں، مرد، بچے اور بوڑھے وہاں ٹہل رہے تھے یا دھوپ میں بیٹھے سردی اور سورج کی ہلکی دھوپ کا لطف اٹھا رہے تھے۔ تاتیانا سبز ملائم گھاس پر چلتے ہوئے پنجوں کے بل اچھلنے لگی۔ وہ دوڑنے، اچھلنے، کودنے اور دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے دوران تھکتی نہیں تھی۔ اس وقت آزمانا چاہتی تھی کہ بیماری اور اعصابی کمزوری سے گزرنے کے بعد اب کتنی دیر تک محنت کر سکتی ہے۔ ورزش کے دوران سونیا اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ آرمر حسب وعدہ آدھے گھنٹے بعد آیا تھا۔ اس طرح 2 بار آ چکا تھا۔ دوسری بار سونیا نے کہا تھا، ماریا کی خیریت معلوم کرو۔ مریم کے ذریعے تم ماریا اور ڈمی پارس کا حال معلوم کر سکتے ہو، بلکہ اس ڈمی کے دماغ میں جاؤ، ہو سکتا ہے معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ آرمر تیسری بار اس وقت آیا جب تاتیانا پارک میں اچھل کود رہی تھی۔ اس نے سونیا سے کہا، ماریا تفریح کے بعد واپس آ گئی ہے۔ وہ پارس کو دیکھ کر بہت خوش ہے۔ میں ڈمی کے دماغ میں گیا تھا، اس نے مجھے محسوس نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا، کیونکہ ماریا میں بے حد کشش محسوس کر رہا ہے۔ زہر کے خوف سے بھی دور رہتا ہے اور قریب جانے کے لیے بھی دل مچلتا ہے۔ ماریا میں خطرناک حد تک زہریلی کشش ہے، بے حد حسین بھی ہے۔ مضبوط قوت ارادی رکھنے والے خود کو اس کے قریب جانے سے بچا سکتے ہیں۔ ڈمی پارس کے ارادے میں کمزوری پیدا ہوگی تو حرام موت مرے گا۔ تاتیانا پنجوں کے بل اچھلتی ہوئی آئی، پھر ہانپتی ہوئی بولی، میں مزید 1 گھنٹے تک ہلکی پھلکی ورزش کر سکتی ہوں، مگر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاں، خود کو زیادہ نہ تھکاؤ۔ تمہارا یہی حوصلہ رہا تو 4 دن میں دماغی توانائی بحال ہو جائے گی۔ وہ کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ آرمر نے کہا، میں اب جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی، آرمر، کبھی اپنے دماغ سے بھی کچھ کہہ دیا کرو۔ تم کتنی دیر سے تاتیانا کے پاس نہیں گئے؟ اس کا دماغ پڑھتے ہوئے جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ شاید تاتیانا کے دماغ سے کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ واپس نہیں آیا۔ سونیا دیکھ رہی تھی۔ تاتیانا نے انٹیلیجنس والوں کو اپنی تفریح کا جو پروگرام اور وقت بتایا تھا، اسی وقت کے مطابق وہ اپنی رہائش گاہ میں پہنچ گئی تھی۔ اس کا خوبصورت سا بنگلہ 4 کمروں پر مشتمل تھا۔ صرف ایک کمرہ سونے اور آرام کرنے کے لیے تھا، باقی 3 کمرے اس کی ضروریات کے سامان سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک کمرے میں ہر طرح کے جدید ہتھیار، ویڈیو کیمرے، VCR، ٹی وی اور ہزاروں ویڈیو کیسٹ تھے، جن کے ذریعے دنیا بھر کی معلومات حاصل ہوتی تھیں۔ دوسرا کمرہ ایک چھوٹی سی لیبارٹری بنا ہوا تھا۔ اس کا باپ ایک مشہور سائنسدان تھا۔ اس نے اپنے باپ سے بہت کچھ حاصل کیا تھا۔ فرصت کے وقت وہ اس لیبارٹری میں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی۔ تیسرا کمرہ ہوادار تھا۔ وہاں ورزش کرنے اور جمناسٹک کی مشقیں کرنے کا تمام سامان موجود تھا۔ سونیا نے کہا، یہ کمرہ میری ضرورت اور شوق کے مطابق ہے۔ کیا تمہیں سائنسی تجربات کا شوق ہے؟ وہ اپنے شوق کے متعلق بتانے لگی۔ باتوں کے دوران آرمر نے آ کر کہا، تمہیں خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ پیرس کے باس نے ماسک مین کو اطلاع دی ہے کہ اس نے پیرس میں نادیہ کو دیکھا ہے۔ او گاڈ، یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ میں جو کے دماغ میں تھا۔ ماسک مین اسے دیکھنے آیا تھا۔ وہ انٹیلیجنس کے ایک اعلیٰ افسر سے کہہ رہا تھا کہ پیرس کے باس کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ نادیہ کو دوبارہ تلاش کرتا پایا گیا ہے۔ نادیہ کے بنگلے اور کیسینو میں اس کے ماتحت نادیہ کے ملازموں کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں اور اس کے متعلق سوالات کر رہے ہیں۔ اگر پاسکل زخمی نہ ہوتا تو وہ خیال خانی کے ذریعے اسے ڈھونڈ نکالتا۔ آرمر، تم فوراً نادیہ کے پاس پہنچو اور اسے خطرے سے آگاہ کرو۔ تم نے ہی اس پر تنویمی عمل کیا تھا، وہ تمہاری ہدایت پر عمل کرے گی۔ اس سے باتیں کر کے فوراً میرے پاس آؤ۔ آرمر نے نادیہ کے پاس پہنچ کر پوچھا، کیا تم آج اپنے اصلی روپ میں باہر کہیں گئی تھیں؟ ہاں، سونیا نے مجھ پر عارضی میک اپ کیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بگڑ رہا تھا۔ میں نے مجبوراً وہ میک اپ اتار دیا، مگر ایسی کار میں گئی تھی جس کے شیشے کلرڈ ہیں، باہر سے کوئی اندر نہیں دیکھ سکتا۔ تم کار سے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلی ہوگی یا کسی ضرورت سے شیشہ ہٹایا ہوگا۔ وہاں باس نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ اس کے تمام ماتحت تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ سونیا مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ ابھی کچھ بگڑا نہیں ہے۔
آئندہ محتاط رہو۔ اس سرکاری بنگلے کی کھڑکی سے کبھی باہر نہ جھانکو، دشمن تمہیں تلاش نہیں کر سکیں گے، میں پھر آؤں گا۔ آرمر نے سونیا کے پاس آ کر رپورٹ دی۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ تاتیانا نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو تاتیانا دس اینڈ۔ سونیا نے کہا، آرمر تاتیانا کے پاس جاؤ۔ ادھر دوسری طرف سے انٹیلیجنس کا ایک اعلیٰ افسر کہہ رہا تھا، مس تاتیانا تمہیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ پیرس کے باس نے اپنے شہر میں نادیہ کو دیکھا ہے۔ اگر وہ نادیہ ہے تو تمہارے ساتھ کون ہے؟ اور تمہارے ساتھ نادیہ ہے تو پیرس میں نظر آنے والی کون ہے؟ اسے باس کے ماتحت تلاش کر رہے ہیں۔ جلد ہی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ میں نے تمہیں ہوشیار رہنے کے لیے یہ اطلاع دی ہے۔ میرے آئندہ فون کا انتظار کرو۔ تاتیانا نے ریسیور رکھ کر سونیا کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ وہ انجان بنی آرام سے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آرمر اسے فون پر ہونے والی باتیں بتا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، تاتیانا کے پاس رہو اور اس کے ارادوں سے مجھے باخبر کرتے رہو۔ پھر اس نے تاتیانا کو دیکھا۔ اس کے بعد چونک کر بولی، کیا بات ہے؟ تم مجھے چپتی ہوئی نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں۔ میری چھٹی حس کبھی غلط نہیں ہوتی، لیکن میں نے تمہارے معاملے میں اپنی چھٹی حس کو بھی چھٹلا دیا تھا۔ تم پہلی نہ بجھواؤ۔ تم نے طیارے میں جس حاضر دماغی سے لائٹر کے ذریعے شعلہ پھینکا تھا اور دشمن کو نفسیاتی حملے سے بدحواس کر دیا تھا، اسی وقت میرے دماغ نے چیخ چیخ کر کہا تھا کہ تم سونیا ہو۔ وہ سونیا کا رد عمل دیکھنے کے لیے ذرا چپ ہوئی، پھر کہنے لگی، لیکن میں نے اس یقین کو جھٹلا دیا کیونکہ پاسکل نے تمہارے دماغ کو پڑھ کر یقین سے کہا تھا تم نادیہ ہو۔ یوں بھی میں نادیہ کی ہسٹری نہیں جانتی تھی، اس لیے مان گئی کہ وہ عورت بھی سونیا کی طرح چالاک اور حاضر دماغ ہو سکتی ہے۔ وہ ذرا چپ ہوئی، اس کے بعد پھر بولی، جب دشمن خیال خانی کرنے والا مجھ پر ٹیلی پیتھی کا ہتھیار استعمال کر رہا تھا تو تم نے مجھے اپنی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے کہا۔ میں نے دیکھا اور حیران رہ گئی۔ تمہاری آنکھوں میں کوئی شیطانی قوت نہیں تھی، نور ہی نور تھا۔ تم نے مجھ پر کوئی عمل نہیں کیا، مگر میرا دماغ دشمن کی دی ہوئی اذیت کو بھول گیا، حتیٰ کہ دشمن بھی دماغ سے چلا گیا۔ اس وقت بھی میرے دماغ نے چیخ کر کہا کہ تم سونیا ہو۔ سونیا نے پوچھا، یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ سونیا کوئی پراسرار علم جانتی ہے؟ وہ کہنے لگی، اس وقت تمہاری مکاری میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اب سمجھ گئی ہوں، طیارے میں سپر ماسٹر کا خیال خانی کرنے والا دشمن میرے پاس نہیں آیا تھا۔ تم نے آرمر کو میرے دماغ میں بھیجا تھا اور اسے سمجھا دیا تھا کہ جیسے ہی میں تمہاری آنکھوں میں دیکھنا شروع کروں وہ چلا جائے اور میں تمہاری احسان مند ہو جاؤں کہ تم نے ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن سے مجھے بچایا ہے۔ تمہاری مکاری سمجھ میں نہیں آتی، جب سمجھ میں آتی ہے تو پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ وہ پھر چپ ہو گئی۔ سونیا نے کہا، اور جب میں نے پاسکل کی انگلیاں توڑی تو تمہارا رہا سہا شبہ بھی دور ہو گیا اور تم نے مجھے سر سے پیر تک سونیا سمجھ لیا، اور سمجھ کر بھی مجھے اپنے ساتھ لے کر بازاروں میں گھومتی رہیں، پارک میں جمناسٹک کے کرتب دکھاتی رہیں اور مجھ پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے بھی بھروسہ کرتی رہیں۔ یو شٹ اپ! مجھے ابھی فون پر اطلاع ملی ہے کہ نادیہ پیرس میں ہے۔ اچھا، تو یہ وجہ ہے تمہاری طوطا چشمی کی۔ وہاں چونکہ میری ہم شکل ہے اس لیے میں نادیہ نہیں ہوں۔ وہ تمہاری ہم شکل نہیں بلکہ تم اس کی ہم شکل بن کر آئی ہو۔ کیا اس نادیہ کو اچھی طرح پرکھ لیا گیا ہے؟ نہیں، لیکن جلد ہی پرکھ لیا جائے گا۔ چند گھنٹوں میں اصلیت سامنے آ جائے گی۔ تم نے چند گھنٹوں تک صبر نہیں کیا اور مجھ پر حملے کرنے بیٹھ گئی ہو۔ اس کی وجہ؟ اس کی وجہ میری چھٹی حس ہے۔ یہ میری غیر معمولی حس ہے۔ اس کی بدولت میں نے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ میں پورے یقین سے تمہیں سونیا کہتی ہوں۔ سونیا نے مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، میں تمہارے یقین کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ بے شک میں سونیا ہوں۔ اب بتاؤ میرے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ تاتیانا بھی اٹھ کر اس کے سامنے تن گئی، پھر کہنے لگی، وہی سلوک جو ایک محب وطن کو اپنے وطن کے دشمنوں سے کرنا چاہیے۔ تاتیانا، تم اس بنگلے کی چار دیواری میں تنہا ہو۔ مانتی ہوں کہ بڑی شہزور ہو، آج تک اپنے دشمنوں پر بھاری پڑتی رہی ہو۔ اگر آج بھاری نہ پڑ سکیں تو تمہیں کون بچانے آئے گا؟ تاتیانا نے ایک قہقہ لگایا، پھر کہا، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتی، تم پر بھی نہیں کروں گی۔ تمہیں یہاں لانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہماری تمہاری گفتگو ریکارڈ ہوتی رہے۔ جس طرح ماریا کے رہائش گاہ کے ہر حصے میں مائک لگے ہوئے ہیں، اسی طرح یہاں بھی مائک ہیں جو نظر نہیں آتے۔ ہماری گفتگو دوسری طرف سنی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ تم مجھ پر بھاری پڑو، یہاں مسلح سپاہی پہنچ جائیں گے۔
تمہاری مکاری آج ختم ہو چکی ہے۔ وہ قہقہے لگا رہی تھی۔ جس ملک میں قدم قدم پر پیرے ہوں، وہاں کے ایک بنگلے سے سونیا کا بچ نکلنا بالکل ہی ناممکن تھا۔ تاتیانا کے فاتحانہ قہقہے کمرے کی چار دیواری میں گونج رہے تھے۔ میڈونا تھوڑی دیر تک پارس کو دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، کیا سوچ رہے ہو؟ تمہاری ماما ابھی دماغ میں نہیں آئی؟ وہ خیالات سے چونک کر بولا، ہاں شاید ابھی تک نہیں آئی۔ میں حیران ہوں وہ ماں ہو کر تمہیں دماغی جھٹکے پہنچانا چاہتی تھی۔ وہ اداسی سے مسکراتے ہوئے بولا، وہ پہلے ہی مجھے بیٹا تسلیم نہیں کرتی تھی۔ سپر ماسٹر نے انہیں میرے خلاف اور بھڑکا دیا ہوگا۔ جب وہ تمہیں نہیں صرف علی تیمور کو بیٹا سمجھتی ہیں تو تم بھی انہیں نظر انداز کر دو۔ ایک دن انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ ماں نادان ہے، بیٹا تو نادان نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے جنم دیا ہے، اسی لیے میں قدرتی طور پر ان کے منفی رویے سے اداس ہو جاتا ہوں۔ ویٹر میز پر کھانا لگا رہا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو پارس نے کہا، تم خاموشی سے کھانا کھاؤ اور ماما کے دماغ میں پہنچ کر ان کے موجودہ حالات کو سمجھو۔ کیا وہ مجھے دماغ میں آنے دیں گی؟ جا کر آزما لو، جگہ نہ ملے تو لوٹ آنا، کسی کو تم پر شبہ نہیں ہوگا۔ پارس اسے خیال خانی میں لگا کر نہایت اطمینان سے اس کے حسن اور شباب کو دیکھ رہا تھا، بلکہ نگاہوں کی انگلیوں سے جی بھر کے ٹٹول رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا وہ برائے نام کھا رہی تھی، رہ رہ کر پہلو بدل رہی تھی اور آپ ہی آپ شرما رہی تھی۔ پارس نے پوچھا، تم خیال خانی میں مصروف نہیں ہو؟ وہ سر جھکاتے ہوئے کانٹے اور چمچ سے کھیلنے لگی۔ اس نے پوچھا، تم لڑکیاں یہ کیسے سمجھ لیتی ہو کہ تمہیں کوئی نظر بھر کے دیکھ رہا ہے؟ وہ مسکرانے لگی، پھر کہنے لگی، ہر عورت ٹیلی پیتھی جانتی ہے، اپنے مرد کے مزاج کو، خصوصاً اس کے رومانٹک موڈ کو خوب سمجھتی ہے، اس لیے دیکھے بغیر پوچھے بغیر سمجھ لیتی ہے کہ اس کا چاہنے والا کس وقت کیا چاہتا ہے۔ تم میری چاہت کا سراغ لگا رہی ہو؟ ماما کے پاس نہیں گئی؟ میں 15 منٹ ان کے دماغ میں رہ کر آئی ہوں۔ تمہیں یہ سن کر دکھ ہوگا، ماما نے تمہارے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، اپنا ہندو دھرم پھر اختیار کر دیا ہے۔ اس کا ایک بھائی کنور رنجیت سنگھ ہے اور ایک بھابھی لاجونتی ہے۔ سپر ماسٹر کی اسٹوری کے مطابق ماما کے شوہر ٹھاکر رگھو دیر سنگھ کو تمہارے پاپا نے قتل کیا تھا اور ماما کو داشتہ بنا کر رکھا تھا۔ وہ سونیا مما سے، علی تیمور سے اور تم سے اپنی ذلت اور بربادی کا انتقام لینا چاہتی ہیں۔ سپر ماسٹر کے زیر سایہ رسونتی دیوی جو نیا ڈرامہ پلے کر رہی ہے، اس کے متعلق میڈونا بتاتی رہی۔ پارس نے کہا، ماما نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے دماغ سے کچھ سوچ کر کام نہیں کیا، ان کی اسی کمزوری سے سپر ماسٹر کھیل رہا ہے۔ تم علی تیمور کے پاس جاؤ اور اسے ماما کے متعلق تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے خیال خانی کی پرواز کی، پھر علی تیمور کے دماغ میں پہنچتے ہی واپس آ گئی۔ اس نے 2 بار ایسا کیا، ہر بار اس نے سانس روک لی۔ میڈونا نے پارس سے کہا، تمہارے بھائی سے بڑا ڈر لگتا ہے، اس نے مجھے موت کی سزا سنائی تھی۔ وہ بہت چالاک ہے، اس نے پتہ نہیں کیسے مجھے دشمن خیال خانی کرنے والی کی حیثیت سے پہچان لیا تھا۔ اب تو دشمن نہیں ہو، اس سے کہو مجھ سے فون پر رابطہ قائم کرے، میں تمہاری طرف سے صفائی پیش کروں گا۔ میں اس سے کیسے کہوں؟ وہ دماغ میں آنے ہی نہیں دیتا، میں 3 بار کوشش کر چکی ہوں۔ علی تیمور وہی کر رہا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ دشمن ہمارے اندر آ کر کسی وقت بھی دماغی اذیت پہنچا سکتے ہیں، بہتری اسی میں ہے کہ دوستوں کو بھی دماغ میں نہ آنے دیا جائے۔ پھر مجھے کیوں آنے دیتے ہو؟ تم میرے سامنے رہتی ہو، جب کسی اہم گفتگو کے لیے اشارہ کرتی ہو تو میں دماغ کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ میری نظروں سے اوجھل ہو کر دماغ میں آنا چاہو گی تو پہلے خاص کوڈ ورڈ سنوں گا، اس کے بعد آنے دوں گا۔ یہاں کسی اعلیٰ افسر کے ذریعے علی تیمور سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہوگا۔ ہوٹل کا مینیجر اپنے ہاتھوں میں ایک پلے کارڈ اٹھائے ڈائننگ ہال کے مختلف حصوں سے گزر رہا تھا۔ اس پلے کارڈ پر مس میڈونا لکھا ہوا تھا۔ میڈونا نے کہا، پارس وہ دیکھو، پلے کارڈ پر میرا نام ہے، تمہارے منصوبے کے مطابق کسی نے مجھے پہچان لیا ہے۔ پارس نے مینیجر کو اشارے سے بلایا، پھر قریب آنے پر بولا، کیا پیغام ہے؟ اس نے کارڈ لیس ریسیور بڑھا دیا۔ پارس نے وہ ریسیور میڈونا کو دیا۔ وہ اسے آپریٹ کرتے ہوئے کان سے لگا کر بولی، ہیلو مس میڈونا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، تم اصلی روپ میں ہو اور اپنے میڈونا ہونے کا اعتراف کر رہی ہو، میں اس جرت پر بہت حیران ہوں۔ وہ بولی، حیران ہونے والے کا کوئی نام اور کام بھی ہوگا، تم نام پوچھنے کا تکلف کر رہی ہو، جبکہ میرے دماغ میں آ کر بہت کچھ معلوم کر سکتی ہو۔ میں اس وقت کھانے کی میز پر ہوں، تمہارا دماغ کٹر ثابت ہوا تو ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکوں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے پارس کو اشارہ کیا، پھر دماغ میں پہنچ کر پوچھا،
کیا بات آگے بڑھاؤں؟ پارس کے منع کرنے پر اس نے ریسیور کو آف کیا، پھر اسے $5 کے ساتھ مینیجر کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ پارس نے کہا، تم اطمینان سے کھانے کے بعد اس کے دماغ میں جاؤ گی۔ ویسے دشمنوں نے تمہاری نگرانی شروع کر دی ہوگی۔ میں کھا چکی ہوں۔ کیا دشمنوں کے خوف سے بھوک مر گئی؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، جب سے تمہارا ساتھ نصیب ہوا ہے میں خود کو دنیا کی سب سے شہزور عورت سمجھ رہی ہوں۔ میں اس میز پر سے اٹھوں گی تو سینہ تان کر باہر جاؤں گی۔ وہ رسٹ واچ کو دیکھ کر بولا، 9:25 ہوئے ہیں۔ ہم 10:30 بجے تک نادیا کے کیسینو جائیں گے۔ وقت گزارنے کے لیے کافی پی جائے؟ اگر میں انکار کروں تو؟ میں انکار کی وجہ پوچھوں گا۔ میں کھلی فضا میں تمہارے ساتھ گھومنا چاہتی ہوں۔ ہم ساتھ چلیں گے، دشمن چلیں گے۔ ہم کسی اسنیک بار میں رک کر کافی پی لیں گے۔ وہ بل ادا کر کے اٹھ گئے۔ میڈونا نے پوچھا، کیا مجھے اس شخص کے متعلق کچھ معلوم نہیں کرنا چاہیے؟ پارس نے کہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم میڈونا ہو، اس نے فون پر تم سے بات کی۔ دوسرے لفظوں میں اپنے دماغ کے اندر تمہیں آنے کی دعوت دی۔ اس جرت کا مطلب ہے وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتا ہے اور سانس روک سکتا ہے۔ تم اس کی توقع کے خلاف اسے نظر انداز کر رہی ہو۔ بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ دشمن کو زیادہ اہمیت نہ دے کر اسے احساس کمتری میں مبتلا رکھنا چاہیے۔ وہ ہوٹل سے باہر پارکنگ ایریا میں آ گئے، اپنی کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میڈونا نے کہا، میں پیدل چلنا چاہ رہی تھی۔ ہم تھوڑی دیر بعد پیدل چلیں گے۔ نگرانی کرنے والوں کو ذرا اپنے پیچھے دوڑانے دو، ان کے تعاقب سے پتہ چلے گا گاڑی ایک ہے یا ایک سے زیادہ۔ اس نے کار اسٹارٹ کی، پھر اسے پارکنگ ایریا سے نکالتے ہوئے بولا، سردی کچھ زیادہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ مسکرا کر قریب آ گئی، اسے لگ کر بیٹھ گئی۔ پارس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو سنبھالا، پھر اسے دوسرے ہاتھ سے سمیٹ کر کہا، اب تو سردی کے موسم کو بھی پسینہ آئے گا۔ وہ ہنسنے لگی۔ کار یکساں رفتار سے دوڑ رہی تھی، ایک شاہراہ سے دوسری شاہراہ پر جا رہی تھی۔ اس نے کہا، اب تک 2 گاڑیاں نظر میں آئی ہیں، ایک ہمارے سامنے جا رہی ہے، دوسری پیچھے آ رہی ہے۔ تم یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ ہمارے تعقب کرنے والوں کی گاڑیاں ہیں؟ ابھی آزما لو، جب ہماری کار کسی گاڑی کے برابر چلتی رہے تو تم ڈرائیو کرنے والے کو مخاطب کرو گی۔ وہ رفتار بڑھا کر اگلی کار کے برابر آ گیا۔ میڈونا نے کھڑکی سے جھانک کر اس گاڑی کے ڈرائیور کو مخاطب کیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، رفتار بڑھا کر آگے نکل گیا۔ وہ کہنے لگی، واقعی یہ دشمن ہیں، انہیں سمجھایا گیا ہے کہ ہم سے گفتگو نہ کی جائے ورنہ کھوپڑی سلامت نہیں رہے گی۔ کیا پیچھے آنے والی گاڑی کے لوگوں کو بھی آزماؤ گی؟ میں انہیں سزا دینا چاہتی ہوں۔ سنبھل کر بیٹھو، ابھی سزا ملے گی۔ اس نے اپنی کار کو ذرا سائڈ پر کرتے ہوئے اچانک بریک لگائے۔ پیچھے آنے والی گاڑی کا تھوڑا سا اگلا حصہ رکنے والی گاڑی سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں تیز رفتار گاڑی گھوم گئی۔ بریک کی چرچراہٹ دور تک سنائی دی۔ ایک گاڑی کے گھومنے سے پیچھے آنے والی تمام گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا کر رکنے لگیں۔ پارس نے اپنی گاڑی سے نکلتے ہوئے کہا، یہیں بیٹھی رہو اور میرے دماغ میں آ جاؤ۔ وہ کار سے نکلتے ہی دوڑتا ہوا تعقب کرنے والی گاڑی کے پاس آیا۔ دوسرے لوگ بھی آ رہے تھے۔ اس نے دروازہ ایک جھٹکے سے کھول کر ڈرائیو کرنے والے کا گریبان پکڑ لیا، پھر کار سے باہر کھینچتے ہوئے بولا، اندھے ہو کر اوورٹیک کر رہے تھے؟ گاڑی چلانی آتی ہے یا نہیں؟ وہ بے شمار گاڑیوں کو ٹکراتے دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ ہکلائے ہوئے بولا، میرا قصور نہیں ہے، تم نے اچانک بریک لگائے تھے۔ پارس نے سوچ کے ذریعے پوچھا، کیا تم نے اس کی آواز اور لہجے کو یاد کر لیا؟ ہاں، میں اس کے دماغ میں جا رہی ہوں۔ پولیس والے آ گئے تھے۔ پارس نے پولیس افسر کو اپنا شناختی کارڈ دکھایا۔ اس نے الرٹ ہو کر سیلوٹ کیا۔ اس کے بعد کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا، پھر اسے سٹارٹ کر کے آگے بڑھانے لگا۔ میڈونا نے کہا، یہ تعقب کرنے والے کرائے کے آدمی ہیں، یہ نہیں جانتے کس نے کرائے پر انہیں حاصل کیا ہے۔ ایک ایجنٹ کے ذریعے سودا طے پایا ہے کہ اگر یہ ہمیں ٹریپ کر کے رومن کھنڈرات میں لے جائیں گے تو ان میں سے ہر شخص کو $10,000 دیے جائیں گے۔ پارس نے گاڑی کو رومن کھنڈرات کی طرف موڑ دیا۔ میڈونا نے کہا، ان کرائے کے آدمیوں کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ میرے سامنے زبان نہ کھولیں اور نہ ہی مجھ سے آنکھیں ملائیں۔ ہاں، وہ نہیں چاہتے تھے ہمیں اس جگہ کا علم ہو جہاں وہ ہمیں لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر دشمن خیال خانی کرتا ہے تو اسے معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس کے ایک آدمی نے ہمارے سامنے زبان کھول دی ہے، پھر تو وہ رومن کھنڈرات میں نہیں ہوں گے۔ چل کر دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ ویسے اب اس دشمن کے دماغ میں پہنچنے کا وقت آ گیا ہے جس نے تمہیں فون پر مخاطب کیا تھا۔ میں ابھی جاتی ہوں۔ اس نے پرواز کی، اس کے دماغ میں پہنچی۔ وہ ہنسنے لگا۔
پارس کا اندازہ درست تھا۔ اس نے میڈونا کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، بڑا انتظار کرایا میری جان۔ کیا پارس سے چپکنے کے بعد اسے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا؟ وہ خاموش رہی۔ اس نے پوچھا، کیا میری بات کا جواب نہیں دو گی؟ اس نے جواب کا انتظار کیا، پھر ہنستے ہوئے کہا، اچھا سمجھ گیا، چپ چاپ میرے خیالات پڑھ رہی ہو۔ مجھے افسوس ہے، میں تمہاری خاموشی برداشت نہیں کروں گا۔ آئندہ کچھ بولنا ہو تو آنا، ورنہ خدا حافظ۔ اس نے سانس روک لی۔ میڈونا دماغی طور پر حاضر ہو کر بولی، اس کا نام جمکاٹا ہے، سپر ماسٹر کا ایک خطرناک ایجنٹ ہے۔ اس نے مجھے تمہارے ساتھ ہوٹل میں داخل ہوتے دیکھا تھا جب دانیال نے مجھ پر تنویمی عمل کیا تھا اور میں لاپتہ ہو گئی تھی، تو سپر ماسٹر نے میری تصویریں تمام ملکوں کے ایجنٹوں کے پاس بھیج دی تھیں۔ جمکاٹا کو یقین نہیں آیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ بھی اسی ہوٹل میں تھا۔ اس نے فون کے ذریعے میرے میڈونا ہونے کی تصدیق کی، پھر اپنے کچھ آدمیوں کو ہماری نگرانی کرنے کے لیے مقرر کر کے حکم دیا کہ ہمیں رومن کھنڈرات میں گھیر کر لایا جائے۔ کیا سپر ماسٹر کا خیال خانی کرنے والا اس کے ساتھ نہیں ہے؟ جمکاٹا نے ہاٹ لائن پر سپر ماسٹر کو اطلاع دی ہے کہ میں زندہ ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں۔ خیال خانی کرنے والے کو فوراً میرے دماغ میں بھیجا جائے۔ شاید وہ خیال خانی کرنے والا کہیں مصروف ہے، اسی لیے ابھی تک کوئی میرے دماغ میں نہیں آیا ہے۔ تم جمکاٹا کی ذاتی زندگی کے متعلق معلوم کرو، اس کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہونا چاہیے۔ وہ پھر جمکاٹا کے دماغ میں پہنچی۔ وہ کہنے لگا، تم پھر خاموش رہنے کے لیے آئی ہو تو چلی جاؤ۔ اس نے کہا، میں تمہارے چور خیالات پڑھ کر یقین کرنا چاہتی ہوں کہ تم واقعی سپر ماسٹر کے وفادار ہو یا نہیں۔ میری جان، تمہاری وفاداری کو کیا ہو گیا ہے؟ تم نے سپر ماسٹر سے رابطہ ختم کیوں کر دیا؟ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ سپر ماسٹر کا خیال خانی کرنے والا میرے دماغ میں آئے گا تو اسے حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ تم زیادہ نہ بولو، مجھے اپنے خیالات پڑھ کر یقین کرنے دو۔ سوری۔ اس نے سانس روک لی۔ میڈونا نے پارس سے کہا، جمکاٹا 11 رابنسن اسٹریٹ میں رہتا ہے۔ اس کی بیوی مر چکی ہے، ایک 10 سالہ بیٹا ہے جسے وہ جان سے زیادہ چاہتا ہے۔ کیا تم سپر ماسٹر کے خیال خانی کرنے والے کے دماغ میں جا سکتی ہو؟ میں نے اس کی آواز کبھی نہیں سنی اور نہ ہی اسے دیکھا ہے۔ پارس نے کارڈلیس فون کے ذریعے ایک اعلیٰ افسر سے رابطہ قائم کیا، پھر کہا، جمکاٹا نامی ایک شخص 11 رابنسن اسٹریٹ میں رہتا ہے، وہاں اس کا 10 سالہ بیٹا ہوگا۔ اسے اپنے دفتر میں لے آئیں، میں تھوڑی دیر کے لیے اسے یرغمال بنانا چاہتا ہوں۔ آپ فوراً یہ کام کریں، شکریہ۔ اس نے دوسری طرف سے کچھ باتیں سنی، پھر ریسیور رکھ دیا۔ میڈونا نے پوچھا، کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں جس افسر سے باتیں کر رہا تھا، تم نے اس کی آواز سنی ہے، میں اس کے دماغ میں جا سکتی ہوں۔ جاؤ اور دیکھو، اس لڑکے کو جب اغوا کیا جائے تو مجھے بتا دینا۔ وہ بیٹھے بیٹھے افسر کے پاس پہنچ گئی۔ پارس نے ایک جگہ سڑک کے کنارے ایک گاڑی روک دی۔ آگے جانے والی گاڑی بھی کچھ دور جا کر رک گئی۔ کسی کا تعاقب کرنے والے پیچھے رہتے ہیں، لیکن وہ آگے آگے جا رہے تھے، کیونکہ میڈونا کی کار خود ہی ان راستوں پر جا رہی تھی جہاں سے گزر کر وہ رومن کھنڈرات تک پہنچنا چاہتے تھے۔ اس کے اچانک رکنے پر انہیں بھی رکنا پڑ گیا۔ ایک نے کہا، یہ کم وقت کیوں رک گئی ہے؟ دوسرے نے کہا، شٹ اپ، ہمیں گونگا بن کر رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ہمیں میڈونا کے سامنے زبان کھولنے سے منع کیا گیا ہے اور وہ ہم سے دور ہے۔ معلوم ہوتا ہے انہیں اپنی منزل تک لے جانے کے لیے اب زبردستی کرنی ہوگی۔ ان سب نے اپنے اپنے ریوالوروں کو چیک کیا، انہیں اپنی جیب میں رکھا، پھر کار سے باہر آ گئے۔ وہ سب اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر محتاط انداز میں آ رہے تھے۔ پھر ایک نے کہا، ہم سب مسلح ہیں، فائرنگ کی حماقت نہ کرنا ورنہ گولیوں سے چھلنی کر دیے جاؤ گے۔ وہ دھمکیاں دیتے ہوئے قریب آئے، پھر چونک گئے۔ کار خالی تھی، میڈونا اور پارس نہیں تھے۔ ایک نے کہا، وہ فرار ہونا چاہتے ہیں مگر زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، تم ادھر جاؤ اور تم ادھر۔ میں سڑک کے کنارے دوڑتا ہوا جاؤں گا، شاید وہ کسی گاڑی والے سے لفٹ لے کر بھاگنا چاہتے ہوں۔ وہ تینوں ان کی تلاش میں جانا چاہتے تھے، پھر کار اسٹارٹ ہونے کی آواز سن کر رک گئے۔ ان کی اپنی کار اسٹارٹ ہو کر آگے جا رہی تھی اور اس کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی کار کے پیچھے دوڑے، پھر رک گئے، پلٹ کر دوڑتے ہوئے پارس کی کار کے پاس آئے، اس کے دروازے کو کھول کر بیٹھ گئے، لیکن چابی نہیں تھی، کار اسٹارٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ باہر نکل کر فضا میں گھونسے لہراتے ہوئے گالیاں دینے لگے۔ پارس عقب نما آئینے میں دیکھتا جا رہا تھا۔ میڈونا نے اس کی گردن میں باہیں ڈال کر کہا، تم نے تو کمال کر دیا، دشمنوں کو پیدل کر دیا۔ میں تمہارے ساتھ ذہانت اور حاضر دماغی کی ایک نئی دنیا میں پہنچ گئی ہوں۔ کیا اس لڑکے کو اغوا کر لیا گیا ہے؟ میں ابھی معلوم کرتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔
وہ گئی پھر تھوڑی دیر میں آ کر بولی، وہ لڑکا آفیسر کے گھر پہنچ گیا ہے، آپ جمکاٹا کے پاس جاؤ، اسے بیٹے کا حوالہ دے کر دماغ کا دروازہ کھلے رکھنے پر مجبور کرو، پھر معلوم کرو سپر ماسٹر کا خیال خانی کرنے والا تمہارے پاس کیوں نہیں آ رہا ہے۔ اگر آئے تو جمکاٹا اپنے دماغ میں تمہاری موجودگی کے متعلق اسے کچھ نہ بتائے، تم اس خیال خانی کرنے والے کے لب و لہجے کو یاد رکھو گی۔ اسی وقت میڈونا نے سانس روک لی، پھر آہستہ آہستہ سانس لینے لگی۔ چند سیکنڈز کے بعد پھر سوچ کی لہریں محسوس ہوئیں۔ سانس نہ روکنا، میں سپر ماسٹر کا پیغام سناتا ہوں، وہ پیغام میں تمہارے دماغ میں آ کر سنوں گی۔ اس نے سانس روک کر اسے بھگا دیا، پھر پارس سے کہا، ابھی کوئی میرے دماغ میں آیا تھا، سپر ماسٹر کا پیغام سنانا چاہتا تھا، میں نے اس سے کہہ دیا کہ اس کے دماغ میں آ کر سنوں گی۔ شاباش، تم نے دانشمندی کا ثبوت دیا ہے، وہ مسکرا کر کہنے لگی، یہ تمہاری ایک دن کی صحبت کا نتیجہ ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اچھا اب جاؤ اور سپر ماسٹر کی باتیں سن کر آؤ۔ وہ ڈیگر کے دماغ میں پہنچ گئی۔ وہ ناگواری سے بولا، تم بہت چالاک بننے کی کوشش کر رہی ہو، شاید تم نہیں جانتی ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے میری ہی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں تمہارے دماغ میں منتقل کی گئی ہیں۔ تمہیں میرا اور سپر ماسٹر کا احسان نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمارے ماسٹر نے کہا ہے، صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ تم لوٹ آؤ، تمہیں پہلے سے زیادہ مان اور مرتبہ ملے گا۔ مجھے مان اور مرتبہ، دولت اور شہرت نہیں چاہیے۔ میرا دل، میری جان اور میری دنیا صرف پارس ہے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ہمارا ماسٹر فرات کی موت کے بعد اس کی فیملی کے تمام افراد کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کرنا چاہتا ہے۔ تم تمام عمر پارس کے ساتھ رہو، ہم اسے دوست بنا کر رکھیں گے، اور ماں کو بیٹوں کا دشمن بناتے رہیں گے۔ کیا خوب دوستی ہے۔ طنز نہ کرو، اگر پارس اور علی تیمور صرف ہمارے بن کر رہیں گے تو ہم رسونتی کے دماغ سے نفرت اور دشمنی نکال دیں گے۔ جو لوگ اپنے دماغ سے دشمنی نہیں نکال سکتے وہ دوسروں کی بھلائی کیا کریں گے؟ سپر ماسٹر سے کہو، میں پارس کو اس کا دوست بناؤں گی، میں بھی اس کی وفادار رہوں گی۔ اس کے لیے صرف ایک شرط ہے، ماں کو بیٹوں کے پاس پہنچا دو۔ پہلی ملاقات میں معاملات طے نہیں ہو سکتے، میں سپر ماسٹر سے ان معاملات کا کوئی مناسب حل معلوم کر کے بتاؤں گا۔ میرے دماغ میں آنے کی کبھی زحمت نہ کرنا، فون کے ذریعے اطلاع دو گے تو میں تمہارے دماغ میں آ جاؤں گی۔ وہ واپس آ کر پارس کو تمام باتیں بتانے لگی۔ وہ کہنے لگا، سپر ماسٹر ابھی تذبذب میں رہے گا، ماما اور تم ٹیلی پیتھی جانتی ہو، وہ کسی کو چھوڑنا نہیں چاہے گا۔ یہ اندیشہ رہے گا کہ تم اس کی وفادار نہ رہیں تو ماسک مین کسی طرح تمہیں اپنے بس میں کر لے گا، اور ماما اس کے فریب سے نکل آئیں گی تو ہماری پوری فیملی کبھی اس کے دباؤ میں نہیں رہے گی۔ میرا خیال ہے وہ مجھے اغوا کرنے کی کوشش کرے گا۔ صحیح خیال ہے، ان حالات میں وہ یہی کرے گا۔ تم جمکاٹا کے پاس جاؤ اور وارننگ دو کہ اس کے کسی آدمی نے آئندہ ہمارا پیچھا کیا یا اس نے ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو دوسری بار اس کا بیٹا اغوا ہونے کے بعد نہیں ملے گا۔ وہ جمکاٹا کے پاس جا کر بولی، ہیلو، تمہارا ایک ٹیگر میرے پاس آیا تھا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا ٹیگر نے اپنا نام بتایا ہے؟ کیا تم نے اپنا نام بتایا تھا؟ دماغ میں ذرا سی دیر کے لیے جگہ مل جائے تو اندر کی بہت سی چھپی ہوئی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ سپر ماسٹر کے پاس ایک نہیں دو خیال خانی کرنے والے ہیں، اور وہ ڈیگر اینڈ ٹیگر کہلاتے ہیں۔ دو نہیں تین کہو۔ کیا تم ہمارے ماسٹر کی وفادار نہیں رہو گی؟ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تمہیں سمجھانے آئی ہوں کہ آئندہ تمہارا کوئی آدمی میرا تعاقب نہ کرے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تم سمجھا رہی ہو یا وارننگ دے رہی ہو؟ ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا، ذرا فون پر اپنے بیٹے سے بات کرو۔ وہ پریشان ہو کر بولا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کچھ نہ پوچھو، فون کرو۔ اس نے فوراً ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی، بیٹے نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، میڈونا میرا بیٹا کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ، ورنہ میں موت بن کر تمہیں فنا کر دوں گا۔ کیا میرے فنا ہونے سے بیٹا مل جائے گا؟ اس نے تل ملا کر پوچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ تمہیں اپنے معاملے میں شریف آدمی دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم سپر ماسٹر کے لیے میرے خلاف کوئی کام نہیں کرو گے۔ ہاں نہیں کروں گا۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ سپر ماسٹر تم سے مایوس ہو کر جسے ہمارے پیچھے لگائے گا، تم اس کا نام اور پتہ بتاؤ گے۔ وہ دھڑتے ہوئے بولا، ہاں بتاؤں گا۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ ایک منٹ، ابھی بتاتی ہوں۔ وہ پارس سے کہنے لگی، جمکاٹا میری باتیں مان رہا ہے، افسر سے کہہ دو اس کے بیٹے کو واپس کر دیا جائے۔ پارس نے ایک ٹیلی فون بوتھ کے پاس گاڑی روکی، کیونکہ دشمنوں کی کار میں کارڈ لیس فون نہیں تھا۔ اس نے افسر سے بات کی،
افسر نے کہا، ایک سپاہی ابھی لڑکے کو گھر پہنچانے جا رہا ہے۔ وہ ریسیور رکھ کر بوتھ سے باہر آ گیا۔ کار میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، افسر یہ لڑکے کے دماغ میں جا کر دیکھو۔ وہ لڑکے کے پاس آ گئی، پھر اس کے باپ کے پاس پہنچ کر بولی، تمہارا بیٹا گھر پہنچ رہا ہے، جا کر دیکھ لو۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر ہوٹل سے باہر آ گیا، پھر اپنی کار میں بیٹھ کر گھر کی طرف جانے لگا۔ جب لڑکا خیریت سے گھر پہنچ گیا تو وہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ اطمینان کی سانس لیتے ہوئے کہا، اب ہمارا کوئی تعاقب نہیں کرے گا، یہ تمہارا خیال ہے۔ دشمن کو ہم سے بے حد محبت ہے، وہ پیچھا چھوڑنا نہیں چاہتے۔ میڈونا نے گھوم کر پیچھے دیکھا، کتنی ہی گاڑیاں آتی دکھائی دے رہی تھیں۔ پارس کہنے لگا، ایک بار دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، بار بار سر گھماؤ گی تو گردن دکھنے لگے گی۔ آئینے میں دیکھو، ہر گاڑی تھوڑی دیر میں ادھر ادھر چلی جاتی ہے، صرف ایک سفید کار ہمارے پیچھے رہ جاتی ہے۔ کیا ان کار والوں کو بھی چکر دو گے؟ نہیں، تم بار بار قریب آ کر موسم بدل رہی ہو، لہٰذا کاٹیج چل رہے ہیں۔ وہ ذرا شرمائی، ذرا مسکرائی، پھر کہنے لگی، اور یہ دشمن؟ ان کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ جم کاٹا باز نہیں آ رہا ہے؟ نہیں میڈونا، ابھی وہ بیٹے کو گلے لگا کر چوم رہا ہے، اب ہم سے دشمنی کی جرت نہیں کرے گا۔ یہ کوئی اور ہی ہے، ماسک مین کے آدمی ہوں گے۔ اس نے کاٹیج کے سامنے گاڑی روک دی، پیچھے والی سفید گاڑی ان کے قریب سے گزر کر آگے چلی گئی، جھیل سے دور جانے والی سڑک پر مڑ گئی۔ وہ میڈونا کے ساتھ کاٹیج میں آ گیا، دروازے کو اندر سے بند کیا۔ میڈونا لباس تبدیل کرنے گئی تھی، وہ بھی لباس بدلنے لگا۔ پھر اس نے ہیٹر کو آن کیا۔ سردی شباب پر تھی، شباب کی حرارت کے باوجود کمرے کو گرم رکھنا ضروری تھا۔ اس نے ریکارڈر میں ایک کیسٹ لگا کر آن کیا، پھر کاٹیج کے مختلف حصوں میں جا کر تمام بتیاں بجھا دیں، اپنے کمرے میں ہلکی خواب آور روشنی رہنے دی۔ میڈونا واش روم سے ایک باریک نائٹی پہن کر آ گئی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ میڈونا کو لیے ہوئے بستر پر گر پڑا، پھر کہنے لگا، اسے دشمنی کہتے ہیں، پکی دشمنی کرنے والے ایسے ہی وقت دھمکتے ہیں۔ وہ منہ چھپا کر ہنسنے لگی۔ اس نے کہا، میرے حال پر نہ ہنسو اور میرے دماغ میں آ کر دیکھو، فون کرنے والا کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ وہ اس کے دماغ میں آ گئی۔ اس نے ایک کروٹ ہو کر سرہانے رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا، پھر کرراتے ہوئے بولا، او بھائی کون ہو؟ دوسری طرف سے ریڈ پاور کے باس نے کہا، ہیلو پارس، میں بول رہا ہوں۔ صبح بولتے تو کیا بگڑ جاتا؟ کیا بات ہے، تمہاری آواز سے پتہ چل رہا ہے تم تکلیف میں ہو۔ جی ہاں، بڑی تکلیف میں ہوں، مجھے میڈونا پریشر ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ میڈونا پریشر، یہ ایک نہایت ہی خوبصورت بیماری ہے۔ جب سے مجھے لگی ہے، ڈاکٹر سپر ماسٹر اور ڈاکٹر ماسک مین میرا علاج کرنے پر تل گئے ہیں، اس بیماری کو مجھ سے چھین کر اپنے ملک میں لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، خوب مذاق کرتے ہو، بڑے ہی زندہ دل ہو۔ مجھے ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ میڈونا تمہارے پاس ہے۔ قسم سے کہتا ہوں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، وہ تمہارے پاس ہی محفوظ رہ سکتی ہے۔ میرا خیال ہے وہ جاگ رہی ہوگی اور تمہارے ذریعے میری آواز سن رہی ہوگی۔ اگر وہ میرے دماغ میں آنے کی زحمت کرے تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ یہ خوش نصیبی کل صبح ملے تو کوئی حرج ہے؟ ہیں؟ کل صبح؟ ابھی رات کو نہیں؟ او اچھا، سمجھ گیا۔ کمال ہے، میں دیر سے کیوں سمجھا، جبکہ میں بھی جوان رہ چکا ہوں، بلکہ اب بھی جوان ہوں، اسی لیے تو سمجھ گیا۔ پارس نے ریسیور رکھ دیا، میڈونا کے ساتھ خود کو کمبل میں چھپا لیا۔ میڈونا کا ایک ہاتھ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا ٹیلی فون تک گیا، پھر اس نے ریسیور کو کریڈل سے ہٹا کر ایک طرف رکھ دیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، کیسٹ ریکارڈر چپ ہو چکا تھا، صرف سانسیں تھیں جو کچھ کہہ رہی تھیں اور کچھ سن رہی تھیں۔ باہر ایک فائر کی آواز سنائی تھی، پھر سناٹا چھا گیا۔ تھوڑے وقفے کے بعد لگاتار فائرنگ کی آواز گونجتی ہوئی آئی، پھر خاموش ہو گئی۔ یوں لگتا تھا پیار کے دشمن ٹوٹ پڑنا چاہتے ہیں۔ پارس پیار کی منزلیں طے کرتا ہوا چاند پر آ گیا تھا۔ اسی لمحے ہلکا سا کھٹکا سنائی دیا۔ اس نے فوراً ہی ایک کروٹ بدلی، تکیے کے نیچے سے ریوالور نکالا اور روشن دان کی طرف ٹھائیں سے گولی چلا دی۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی کسی کی آخری چیخ سنائی تھی۔ وہ پھر کروٹ بدل کر چاند پر پہنچ گیا۔ طیارہ 2 گھنٹے تک لندن کے ایئرپورٹ پر کھڑا رہا۔ کچھ مسافر اپنا مختصر سامان لے کر جا رہے تھے اور کچھ نیو یارک تک سفر کرنے آ رہے تھے۔ ایمی نے علی تیمور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی ہوں، چلو ایئرپورٹ کے ویٹنگ روم تک چلیں، ایک طرح کی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ علی تیمور ہاتھ چھڑا کر اٹھ گیا، اس کے ساتھ طیارے سے باہر آ گیا۔ وہ اس کے بازو میں اپنا بازو ڈال کر چلتے ہوئے بولی،
ہاتھ کیوں چھڑاتے ہو؟ میں ہتھ کڑی نہیں پہننا چاہتا، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ہتھ کڑی فولاد کی ہوتی ہے اور میں پھول ہوں۔ مرد فولاد کو توڑ دیتے ہیں مگر پھول سے ٹوٹ جاتے ہیں، میں ٹوٹنا نہیں چاہتا۔ تم کبھی مسکراتے نہیں ہو؟ معصوم بچوں کو دیکھ کر مسکراتا ہوں، وہ چلتے چلتے چپک کر بولی۔ مجھے بھی بچی سمجھ کر مسکراؤ۔ اس نے اپنے بازو سے ایمی کا بازو الگ کیا، پھر ایک انگلی بڑھا کر بولا، اسے پکڑ لو۔ بچیاں انگلی پکڑ کر چلتی ہیں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، تم سے جیتنا مشکل ہے۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ اگر تم مجھے اپنے بازو سے لگا کر نہیں چلو گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ میں توہین محسوس کروں گی۔ ہم عاشق یا میاں بیوی نہیں ہیں۔ اگر اپنی انسلٹ سمجھتی ہو تو آگے پیچھے کتنے ہی مرد ہیں، کسی کے بازو سے لگ جاؤ۔ تم فلسفے کی طرح خشک، پتھر کی طرح سخت اور چٹان کی طرح اٹل ہو۔ شاید اسی لیے میں تمہیں چاہنے لگی ہوں۔ میں کسی اور سے فری ہو جاؤں گی، یہ خیال دل سے نکال دو۔ ایسی باتیں نہ کرو جو کسی بازاری عورت سے کی جاتی ہیں، اور تم ایسی حرکتیں نہ کرو جو کسی عیاش مرد سے کی جاتی ہیں۔ تم بازاری نہیں ہو، میں عیاش نہیں ہوں، اس لیے ہم الگ الگ مہذب انسانوں کی طرح چل رہے ہیں، اور اتنے بھی الگ نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کی انگلی نہ پکڑ سکے۔ وہ ویٹنگ روم کے بک اسٹال پر آ گئے۔ ایمی نے ایک فیشن میگزین خریدا، پھر اسے پوچھا، کیا پیو گے؟ تم نے پرواز کے دوران دیکھا ہے، میں نے کچھ نہیں پیا، چائے بھی نہیں پی، صرف رات کا کھانا کھایا۔ تعجب ہے، تم چائے بھی نہیں پیتے؟ کبھی ضرورت محسوس کرتا ہوں تو پی لیتا ہوں۔ بائی دی وے، تم مجھ میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہو؟ کیا تم ابھی تک مجھ پر شبہ کر رہے ہو؟ جب تم ماما سے ملا دوگی تو پھر کبھی شبہ نہیں کروں گا۔ اس نے باتوں کے دوران ایک جانب دیکھا۔ ایک جوان عورت ساڑی پہنے ہوئی تھی، ماتھے پر بندیاں چمک رہی تھی۔ یورپ میں ہندوستانی لباس بہت سی نگاہوں کا مرکز بن جاتا ہے، اس لیے علی تیمور کی نگاہ اس پر گئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک مرد بہترین سوٹ میں تھا، وہ ایک انگریز سے باتیں کر رہے تھے۔ ایمی نے بھی دیکھا، پھر چونک کر بولی، ارے یہ تو وہی ہیں۔ علی نے پوچھا، کون ہیں یہ؟ کنور رنجیت سنگھ اور اس کی دھرم پتنی لاجوتنی، یہ تمہاری ماما کے بھائی اور بھاوج بنے ہوئے ہیں۔ چلو اچھا ہوا یہ یہیں مل گئے، انشاءاللہ صحیح وقت پر نیو یارک نہیں پہنچیں گے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کچھ نہ کچھ تو ضرور کروں گا۔ تم نے کہا تھا کہ میرے کام آؤ گی۔ ہاں، مگر ابھی تمہاری حمایت میں کچھ کروں گی تو لوگ مجھے دشمن سمجھیں گے، پھر میں تمہیں ماما تک نہیں پہنچا سکوں گی۔ تم کھل کر میری حمایت نہ کرو، جو کہوں اس پر عمل کرتی رہو۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، اس میں سے 2 گولیاں نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، ایک گولی پانی، چائے یا شراب میں ڈال دی جائے تو یہ فوراً ہی کھل جاتی ہے، اسے پینے والا نیم پاگل ہو جاتا ہے۔ رنجیت سنگھ اور لاجونتی طیارے میں ضرور کچھ نہ کچھ پئیں گے، تم موقع پا کر یہ گولیاں ان کے مشروب میں ڈال دینا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، موقع کیسے ملے گا؟ تم نادان بچی کی طرح سوال کر رہی ہو۔ کیا وقت سے پہلے کوئی کہہ سکتا ہے کہ موقع کب یا کیسے ملے گا؟ اس نے ڈپارٹمنٹل اسٹور کے باہر تمہاری تیزی اور پھرتی دیکھی ہے۔ میں نے ڈپارٹمنٹل اسٹور کے باہر تمہاری تیزی اور پھرتی دیکھی ہے۔ تمہاری جیسی تیز و ترار لڑکی موقع کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ خود موقع نکالتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں پوری کوشش کروں گی۔ تم اتنی ہوشیار ہو کہ خیال خانی کرنے والوں کے چور خیالات پڑھنے نہیں دیتی۔ مجھے امید ہے تم ان لوگوں کا معاملہ ڈیگر اینڈ ڈیگر تک پہنچنے نہیں دو گی۔ اگر یہ معاملہ ان تک پہنچے گا تو انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ میں ان کے خلاف تمہارا ساتھ دے رہی ہوں۔ تم اطمینان رکھو، انہیں خبر نہیں ہوگی۔ اس نے 2 گولیاں پرس میں رکھ لیں، پھر اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اسی وقت لاجونتی نے قریب آ کر مخاطب کیا، ہیلو ایمی، تم اور یہاں؟ ایمی نے مسکرا کر مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں نیو یارک جا رہی ہوں، اور تم؟ مجھے ہم سفر سمجھو، یہ میرے پتی کنور رنجیت سنگھ ہیں۔ ایمی رنجیت سنگھ سے مسکرا کر مصافحہ کرتی ہوئی رسمی جملے ادا کرنے لگی۔ علی تیمور للچائی ہوئی نظروں سے کماری لاجونتی کو تک رہا تھا اور اس کے چہرے پر خاطر خواہ رد عمل دیکھ رہا تھا۔ ایمی نے کہا، یہ میرے بوائے فرینڈ مسٹر علی تیمور ہیں۔ وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے، ان کی ایکٹنگ صاف سمجھ میں آ رہی تھی۔ رنجیت سنگھ کے تیور اچانک بدل گئے۔ وہ نفرت سے کہنے لگا، اچھا تو تم اس دشمن کے بیٹے ہو جس نے میری دیدی رسونتی کی زندگی تباہ کر دی؟ وہ مسکرا کر بولا، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے ہمارے خاندان کا کوئی فرد تمہاری بہن رسونتی کو نہیں جانتا۔ ویسے یہ محض ایک اتفاق ہے کہ میری والدہ کا نام بھی رسونتی ہے۔ میں اسی رسونتی کی بات کر رہا ہوں جسے تم اپنی ماں کہہ رہے ہو۔
مسٹر رنجیت سنگھ، تمہیں غلط فہمی ہے۔ تمہاری ہندو بہن میری ماں نہیں ہو سکتی، اور میری مسلمان ماں تمہاری بہن نہیں ہو سکتی۔ وہ باتوں کے دوران کبھی کبھی لاجونتی کو یوں دیکھ لیتا تھا جیسے اس کے حسن و شباب کا دیوانہ ہو رہا ہو۔ لاجونتی نے کہا، رنجیت، ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہو۔ وہاں دیدی ہمیں ایئرپورٹ پر لینے آئیں گی۔ مسٹر علی تیمور کے سامنے حقیقت کھل جائے گی۔ دیدی خود بتائیں گی کہ یہ بیٹے ہیں یا دشمن۔ علی نے کہا، مسز رنجیت سنگھ، آپ جتنی حسین ہیں اتنی ہی ذہین بھی ہیں۔ ہماری دوستی یا دشمنی کا فیصلہ نیو یارک میں ہوگا۔ سفر کے دوران ہم دوست رہیں گے۔ رنجیت نے کہا، تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ دیدی اس بہروپیے کو نہیں پہچانیں گی۔ یہ مسٹر میک اپ میں اصلی چہرہ چھپائے ہوئے ہیں۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، شرط لگاؤ، اگر میں میک اپ میں ثابت نہ ہوا تو تمہاری بیوی کے ساتھ نیو یارک کے کسی کلب میں ڈانس کروں گا اور ڈنر کھاؤں گا۔ وہ ناگواری سے بولا، یہ پلاسٹک سرجری ہوگی۔ لاجونتی یہ سن کر اپنی خوشی کو چھپا رہی تھی کہ وہ نوجوان اس کے ساتھ ڈانس اور ڈنر کا خواہش مند ہے۔ وہ کہنے لگی، رنجیت، تم میک اپ ثابت نہیں کر سکتے، پھر بحث کیوں کر رہے ہو؟ ایمی نے تائید کی، ٹھیک تو ہے، بات بڑھانے سے کیا فائدہ، چلو روانگی کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ چاروں ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آ گئے۔ ایمی نے علی تیمور سے کہا، میں رنجیت کے ساتھ چلوں گی، اس سے دوستی کرنے کے لیے یہ تاثر دوں گی کہ میں تمہارے سلسلے میں اس کی غلط فہمی دور کرنے اس کے ساتھ چل رہی ہوں۔ وہ چلتے چلتے ذرا پیچھے ہو گیا۔ وہ رنجیت کے ساتھ چلتے ہوئے بولی، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی تھی۔ رنجیت اپنی بیوی کو پیچھے چھوڑ کر ایمی کے ساتھ جانے لگا۔ ان کے دماغوں میں ڈیگر اینڈ ڈیگر تھے۔ وہ دونوں ایمی، لاجونتی اور رنجیت کو گائیڈ کر رہے تھے، اور اب لاجونتی سے کہہ رہے تھے کہ آہستہ چلو اور علی تیمور کے ساتھ ہو جاؤ۔ علی سمجھ رہا تھا کہ ان کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ وہ خود لاجونتی کے پاس آ کر آہستگی سے کہنے لگا، اگر تم اپنی زبان سے رنجیت کو پتی نہ کہتی تو میں کبھی یقین نہ کرتا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ میں بے اختیار کہنے پر مجبور ہوں کہ ایسا رنگ و روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں تم میں ایک عجیب سی کشش محسوس کر رہا ہوں۔ وہ خوشی سے پھول رہی تھی، اپنی باسی جوانی کی بھرپور انگڑائی لینا چاہتی تھی۔ ٹیگر نے سوچ کے ذریعے کہا، خبردار، یہ تمہیں الو بنا رہا ہے۔ وہ ناگواری سے کہنے لگی، ایک تو تم لوگ اجازت کے بغیر دماغ میں آ جاتے ہو، پھر ہمارے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے لگتے ہو۔ کیا میں نادان ہوں کہ الو بن جاؤں گی؟ عورتیں بہت چالاک ہوتی ہیں، مگر اپنے حسن و جوانی کی تعریف سن کر اپنی کم عمری کا یقین کر کے الو بن جاتی ہیں۔ دیکھو مسٹر، ہمارا منصوبہ ہے کہ علی تیمور کو ٹریپ کر کے سپر ماسٹر کی قید میں لے جائیں۔ یہ ہم کر رہے ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اس جوان کے ساتھ مل کر تمہیں دھوکہ دوں گی تو غلط سمجھتے ہو۔ اپنی ٹیلی پیتھی پر بھروسہ کرو، میری غداری تم سے چھپی نہیں رہے گی۔ فی الحال میں غدار نہیں ہوں، پلیز چلے جاؤ، میرے چور جذبوں کو نہ پڑھو۔ ٹیگر نے رنجیت کے پاس آ کر کہا، لاجونتی علی تیمور پر لٹو ہو رہی ہے۔ رنجیت نے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہم کوئی اصلی میاں بیوی نہیں ہیں۔ وہ بڑی حرافہ ہے، وہ جوان پسند آ گیا ہے تو اس کے ساتھ ضرور کچھ وقت گزارے گی۔ دوسرے ٹیگر نے کہا، ابھی ایمی نے بتایا ہے کہ علی تیمور نے اسے 2 گولیاں دی ہیں۔ وہ تم دونوں کے مشروب میں وہ گولیاں حل نہیں کرے گی، لیکن تمہیں پاگل ہونے کی ایکٹنگ کرتے رہنا ہوگا۔ یہی بات لاجونتی کو بھی سمجھا دو۔ ایمی علی تیمور کے پاس آ گئی۔ رنجیت لاجونتی کے ساتھ چلتے ہوئے اسے سمجھانے لگا۔ وہ سب طیارے میں آ کر بیٹھ گئے۔ طیارہ اپنے وقت پر وہاں سے روانہ ہوا۔ لاجونتی نے ضد کی کہ وہ علی تیمور کے ساتھ بیٹھے گی، یہ بھی ان کے پروگرام کا ایک حصہ تھا۔ رنجیت اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ علی تیمور نے اس کی جگہ بیٹھ کر لاجونتی سے کہا، تم نے تو کمال کر دیا، اپنے پتی کی جگہ مجھے دے دی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، میں اپنے پتی کو انگلی کے اشارے پر نچاتی ہوں۔ علی تیمور اس کے ساتھ ہنسنے لگا۔ دوسری طرف رنجیت ایمی سے کہہ رہا تھا، لاجونتی نے علی تیمور پر عاشق ہو کر اچھا چکر چلایا ہے۔ اب وہ چھوکرا یہ نہیں دیکھ پائے گا کہ تم وہ گولی میرے مشروب میں ملا کر دے رہی ہو یا نہیں۔ ایمی نے پوچھا، لاجونتی کا کیا ہوگا؟ فکر نہ کرو، اسے علی تیمور کی سازش سے آگاہ کر دیا گیا ہے، وہ کسی طرح اپنا بچاؤ کر لے گی۔ 1 گھنٹے بعد رنجیت سنگھ ہنستے ہوئے اپنی سیٹ سے اٹھ گیا، پھر اونچی آواز میں کہنے لگا، یہ جہاز میرا ہے، میں اس جہاز کا بادشاہ ہوں۔ مسافروں نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ ایک فلائٹ اسٹیورڈ نے آ کر کہا، اے مسٹر، آرام سے بیٹھ جاؤ، معلوم ہوتا ہے تم نے کچھ زیادہ ہی پی لی ہے۔ وہ جیب سے قلم نکال کر ریوالور کی طرح دکھاتے ہوئے بولا، خبردار، میرے ہاتھ میں ایٹم بم ہے، کوئی میرے قریب آئے گا تو میں جہاز کو تباہ کر دوں گا۔
جن مسافر عورتوں نے اس کے قلم کو نہیں دیکھا تھا وہ ایٹم بم کی بات سنتے ہی چیخنے اور رونے پیٹنے لگیں۔ لاجونتی اپنی جگہ سے اٹھ کر رنجیت کے پاس آتے ہوئے بولی، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو اچھے بھلے تھے۔ اسٹیورڈ اس سے قلم چھین کر مسافروں کو دکھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، ان صاحب کو نشہ ہو گیا ہے۔ مس، کیا یہ آپ کے ساتھ ہیں؟ لاجونتی نے کہا، ہاں یہ میرے شوہر ہیں۔ میں حیران ہوں کہ اچانک انہیں کیا ہو گیا ہے۔ بہرحال میں انہیں سنبھال لوں گی۔ وہ رنجیت کو پکڑ کر اپنی سیٹ کی طرف لے آئی۔ علی تیمور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ رنجیت کو بٹھاتے ہوئے کہنے لگی، مسٹر تیمور، مجھے افسوس ہے ہم زیادہ دیر تک ساتھ نہ رہ سکے۔ پتہ نہیں یہ پاگلوں جیسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ رنجیت پاگل پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ علی تیمور نے اس کی گردن دبوچ کر بٹھاتے ہوئے کہا، لاجونتی، اسے ساری کے آنچل سے باندھ کر رکھو، ہم نیو یارک میں ملیں گے۔ وہ ایمی کے پاس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی، تم نے لاجونتی کے مشروب میں وہ گولی نہیں ملائی؟ وہ کمبخت کچھ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، خود کو برہمن کہتی ہے۔ جو ذات کے برہمن ہوتے ہیں وہ باہر کا کھانا نہیں کھاتے، پانی بھی نہیں پیتے۔ لمبا سفر ہو تو گھر کا دانہ پانی لے کر چلتے ہیں۔ ویسے بھی ایک ہی کا پاگل ہو جانا کافی ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، یہ میرا کمال ہے۔ مجھے شبہ ہے تم نے جان بوجھ کر لاجونتی کو گولی نہیں کھلائی، اس پر نثار ہو رہے تھے۔ بڑی زبردست عورت ہے۔ تم میری توہین کر رہے ہو؟ کیا میں ایسی گئی گزری ہوں کہ میرے سامنے اس کی تعریف کر رہے ہو؟ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ آئندہ نہیں کروں گا۔ وہ ناراضی سے منہ پھلا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اسی وقت آرمر نے علی تیمور کے دماغ میں آ کر کوڈ ورڈز ادا کیے، پھر کہا، تم نے جو وقت مقرر کیا تھا اسی کے مطابق آ گیا ہوں، مگر تم ابھی تک طیارے میں ہو؟ کیا جہاز لیٹ جا رہا ہے؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ نیو یارک پہنچتے ہی ماما سے ملاقات ہونے کی امید ہے۔ آپ وقفے وقفے سے میرے پاس آتے جاتے رہیں۔ کیا تم سونا چاہتے ہو؟ سونے کا وقت ہو گیا ہے، مگر جاگنا پڑے گا۔ آپ ایمی کے خیالات پڑھتے رہیں، میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے ایمی کو دیکھا، وہ بھی ناراضی سے دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، مشکل تو یہ ہے کہ مجھے کسی حسین لڑکی کو منانا بھی نہیں آتا۔ جب اناڑی ہو تو مجھے غصہ کیوں دلاتے ہو؟ اب غصہ نہیں دلاؤں گا۔ طیارے کے اندر تھوکنا منع ہے، میں تمہیں غصہ تھوکنے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا۔ وہ ہنسنے لگی، پھر کہنے لگی، ایک شرط پر مانوں گی، میرے ساتھ کافی پیو۔ تم میرے دل کی بات کہہ رہی ہو۔ جب میں رات کو جاگتا ہوں تو کافی ضرور پیتا ہوں۔ ایمی ہوسٹس کو بلا کر کافی کا آرڈر دینے لگی۔ آرمر نے آ کر کہا، تمہیں کافی نہیں پینی چاہیے، اس کے خیالات بتا رہے ہیں تم نے اسے 2 گولیاں دی تھیں جنہیں مشروب میں ڈال کر پینے والا پاگل ہو جاتا ہے، وہ اب تمہیں کو پلائے گی۔ انکل فکر نہ کریں، وہ بے ضرر گولیاں ہیں۔ میں نے ایمی کو آزمانے کے لیے وہ گولیاں دی تھیں۔ اس نے ڈیگر اینڈ ڈیگر کے ذریعے یہ بات رنجیت اور لاجونتی کو بتا دی۔ میرے کہنے کے مطابق رنجیت کو وہ گولی نہیں کھلائی، مگر رنجیت پاگل ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ آخر اس تماشے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے جائیں میں پاگل بن کر کس طرح دشمنوں کو پاگل بناؤں گا۔ آپ ذرا دیکھیں۔ کیا ہوسٹس نے کافی تیار کر لی ہے؟ آرمر گیا، پھر فوراً ہی واپس آ کر بولا، وہ کافی لے کر آ رہی ہے۔ علی تیمور نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایمی سے کہا، میں 1 منٹ میں ٹوائلٹ سے آ رہا ہوں۔ وہ مسافروں کے درمیانی راہداری سے گزرتا ہوا ٹوائلٹ کی طرف جانے لگا۔ آرمر نے کہا، تم نے اسے کافی میں گولی ڈالنے کا موقع دیا ہے؟ ہاں، آپ اس کے دماغ میں رہ کر کچھ کہے سنے بغیر اسے 2 گولیاں کافی میں ڈالنے پر مجبور کر دیں۔ اس نے جیب سے شیشی نکال کر اس کی تمام گولیاں کموڈ میں ڈال دیں۔ آرمر نے واپس آ کر کہا، مجھے کچھ کرنا نہیں پڑا، اس نے خود ہی 2 گولیاں تمہاری کافی میں ملاتی ہیں۔ کیا تم چاہتے تھے کہ طبی تجزیے کے لیے اس کے پاس گولی نہ رہے؟ ہاں، اسی لیے میں نے اپنے پاس کی گولیاں بھی کموڈ میں پھینک دی ہیں۔ وہ باتھ روم سے نکل کر آیا، پھر ایمی کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، آہا، دور ہی سے کافی کی مست کر دینے والی خوشبو آ رہی ہے۔ ایمی نے ایک پیالی اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے پیالی لے کر ایک گھونٹ پیا۔ وہ کرن اکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف رنجیت اپنی سیٹ پر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، جیسے نیند آ گئی ہو۔ وہ مسلسل پاگل کی اداکاری نہیں کر سکتا تھا، اس لیے سونے کا بہانہ کر رہا تھا۔ لاجونتی نے رنجیت کی طرف جھک کر سرگوشی میں کہا، علی تیمور کافی پی رہا ہے، تھوڑی دیر میں اس پر پاگل پن کا دورہ پڑے گا، پھر تمہیں پاگل بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رنجیت نے آنکھیں کھول کر کہا، یہ درست ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ علی تیمور جن گولیوں سے ہمیں پاگل بنانا چاہتا تھا ان سے خود اس کی ادھوری بات علی تیمور کے قہقہوں نے پوری کر دی۔
تمام مسافر سر اٹھا اٹھا کر ادھر دیکھنے لگے۔ کتنے ہی لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ ایمی کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا تھا، میں سکندر اعظم ہوں، تمہارے جیسے حسین جزیروں کو فتح کرتا ہوں۔ میں ابھی تمہیں کاندھے پر اٹھا کر جہاز سے چھلانگ لگاؤں گا۔ کہاں ہے میرا پیراشوٹ؟